अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको हमारे आज के प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह में। नाजरीन, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी हमेशा की तरह आज भी लिए आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सूबाई वज़ीर जंगलात जनाब मोहम्मद सब्तैन खान साहब, उनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, हुकूमत में इक़्तिदार में आते ही आपने सबसे पहले जो 10 मिलियन ट्रीज़ का इनिशिएटिव लिया, मैं कहती हूँ वो काबिल तारीफ़ है, बेहतरीन है। उसकी डिटेल के बारे में हमें कुछ गाइड करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जो 10 बिलियन ट्री वाला प्रोग्राम है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन था और वो ये पोल्यूशन को फाइट करना चाह रहे थे विद ग्रीनरी, कि जितनी ग्रीनरी ज़्यादा होगी क्लाइमेट चेंज और ये पोल्यूशन जो है उसको हम रेजिस्ट भी कर सकते हैं और फाइट भी। फिर इनका जो पहला प्रोग्राम KPK वाला था वो बहुत कामयाब था, लेकिन KPK और पंजाब के डायनामिक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ जो नेचुरल फॉरेस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मतलब मैं क्या नाम उठाऊं, नॉर्दर्न एरिया से एविडेंट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हमारे पंजाब में जो नेचुरल फॉरेस्ट्री है वो सिर्फ कन्फाइंड है टिल मरी, कहूटा, कोटली, सतियाँ, इन जगहों तक। बाकी हमारे सारे मैन मेड फॉरेस्ट हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन ना होता और हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विजन ना होता, तो जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में ग्रीन पाकिस्तान को ग्रे पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया, अब हम फिर दोबारा ग्रे पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान में इंशाल्लाह कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर पे मैं ये कहूँगा कि 8.5 करोड़ पौधा हमने पिछले साल लगाया है और इस साल इंशाल्लाह 10.5 करोड़ पौधा हम और लगा रहे हैं और पिछली दफ़ा भी 8.5 करोड़ लगाया है। और ये आप ये देखें कि 2 साल में हमने इतना किया है और 2024 तक इंशाल्लाह हमने 46 करोड़ पौधों का टारगेट पूरा करना है और आपको एक लश ग्रीन इंशाल्लाह पंजाब नजर आएगा इंशाल्लाह। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जब नैब में आया तो आपने फौरी इस्तीफा दे दिया। लोग तो आमतौर पर जैसे पंजाबी में कहते हैं चिचड़ हो जाते हैं, मुतालबात होते रहते हैं इस्तीफा दें, इसकी क्या वजह है? नूर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चौधरी परवेज इलाही की कैबिनेट में मिनिस्टर था। अभी हमारी गवर्नमेंट जब ख़त्म हो जाती है, समरी एक इनिशिएट हुई, तो प्रिंसिपली तो जब गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो वो समरी भी वहीं ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद ये जो समरी पे अलॉटमेंट, हम इस पे डिबेट नहीं कर रहे कि वो ठीक अलॉटमेंट है या गलत है, कोर्ट्स वुड डिसाइडेड, बट वो अलॉटमेंट होती है निगरान वजीर आला जस्टिस एजाज निसार के दौर में। जब चौधरी परवेज इलाही साहब का दौर ख़त्म हो जाता है तो मैं तो साथ फारिग हो जाता हूँ और समरी तो अभी पड़ी होती है, आधा रास्ता भी नहीं गई होती। तो ये वहाँ, और इट वाज अ ड्राफ्ट समरी, और जब समरी तब बनती है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको फाइनल कर देती है। तो ये जब निगरान वजीर आला पंजाब जस्टिस एजाज निसार साहब के, जो आई थिंक ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से वो जाके रिटायर हुए, इतने कॉम्पिटेंट जज थे, उन्होंने पढ़ के उसको क्लियर कर दिया। तो बज़ाहिर यही फील होता है ना कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग। बिल्कुल, वो मेरी दौर में नहीं हुआ। और एलिगेशंस लग गए सब्तैन खान पे। हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन में थे और ये वो ईयर था जब मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 27 दिसंबर को शहीद हुई, क्योंकि बेगुनाह शहीद हो गई। तो हम तो अपने इलेक्शन कैंपेन में थे और समरी निकल रही है हमारे इलेक्शन कैंपेन के दौरान या उससे भी बाद में, और फिर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर भी कुछ नहीं हुआ, न किसी का नफा हुआ, न नुकसान हुआ, न 100 रुपए की रिकवरी, न ये न वो, कुछ भी नहीं हुआ। बट चूंकि सब्तैन खान को बैलेंस तो करना था, कि अगर फलां जमात के पकड़े जा रहे हैं तो PTI के भी पकड़े जा रहे हैं,
تو وہ پہلی بسم اللہ ہو گئی علیم خان پہ اور دوسری بسم اللہ ہو گئی سفتین خان پہ. پھر آپ میرا یہ دیکھیں آخر I won't waste your time, میرا جو ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آئے, اگر کوئی وہ ججمنٹ پڑھ لے نا, اس میں اتنی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ڈی بی ڈبل ججز کا بینچ تھا ہائی کورٹ, آنریبل ہائی کورٹ کا, اور اس میں بہت ساری, بلکہ ہر چیز ہی کلیئر ہو جاتی ہے. تو جب ایک چیز آپ کے دور کی نہیں ہے تو آپ کے اوپر اس کا ملبہ کیوں ڈالا جا رہا ہے آج تک اٹس اے ہڈن کوسچن. بالکل سر, اور پھر بڑے باعزت طریقے سے اور میں نے ریزائن بھی کیا. ہاں, مورل گراؤنڈز پہ مجھے ریزائن کرنا, میرے سے پرومس, میں آپ کے چینل کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ پرومس, مجھ سے کسی نے ریزائن نہیں مانگا, بٹ مجھے فیل ہوتا تھا مجھے ریزائن کرنا چاہیے, اینڈ آئی ڈیڈ اٹ. اور جب میں کلیئر ہوا تو پھر پارٹی نے, اور میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر صاحب کا بھی, چیف منسٹر صاحب کا بھی, کہ ون ایوننگ مجھے اطلاع آتی ہے کہ کل آپ نے اوتھ لینا ہے, اور اگین آپ کو فارسٹ دے رہے ہیں. بالکل, تو میں ان کا مشکور ہوں. بہت خوب سر. آپ ان لوگوں کو جو ابھی تک جن کا نیب میں کیس چل رہا ہے اور کچھ کلیئر نہیں ہو رہا, وہ اپنی ذات کو آپ کی طرح کلیئر نہیں ثابت کر پا رہے, انہیں کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک عدالت سے کلیئرٹی کا تعلق ہے, ہماری ماشاءاللہ کورٹس آزاد ہیں, اور ہمیں پورا فیتھ ہے کہ جو ان کے ڈیسیژنز آ رہے ہیں وہ بالکل صحیح آ رہے ہیں. وہ ایک بڑا اہم, جس طرح آپ کی لیجسلیشن یا آپ کی اور ادارے ہیں, تو آپ کی کورٹس بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ. اور جب تک کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں, کورٹس جاگ رہی ہیں, کورٹس آزاد ہیں, انشاءاللہ اچھے آئیں گے. اور کلیئر کرانا یہ سب کا فرض ہے, اور کلیئر کرانا چاہیے. تو انہیں بھی لندن سے واپس آ جانا چاہیے اور کلیئر کروانا چاہیے. سر, ہم نے بات کی موجودہ دور میں کیا چل رہا ہے, کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, آپ نے بتایا اپنے فیوچر پلانز. اب بات کریں گے تھوڑی سی پاسٹ پر چلتے ہیں. سفتین خان صاحب سیاست میں کیسے آئے؟ سفتین خان سیاست میں اس طرح آئے کہ میں نے اپنا ادھر سے کیا ہے. میری بیسک کوالیفیکیشن جو تھی وہ آدھی ایچیسن کالج لاہور اور آدھی سینٹ اینتھنیز ایک سکول ہے, آدھی سینٹ اینتھنیز میں آدھی ایچیسن میں. اس کے بعد میں ایف سی کالج چلا گیا, وہاں سے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی اپنے ادھر سے ہی, اور میں جانا چاہتا تھا لا فیلڈ میں. ہاں, میری خواہش ایک تھی کہ میں اچھا وکیل بنوں, اور مطلب ایک آپ کی خواہش بھی تو ہوتی ہے نا. لیکن پھر بس اس طرح کوئی ٹرن ہوا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے, مجھے سب نے کہا کہ جی آپ لڑیں, اور میں ان اپوزڈ میاں والی سے ممبر ہو گیا. اس کے بعد میں چیئرمین ہو گیا. اس کے بعد 1990 میں میرا پہلا الیکشن تھا, اور وہ بھی میرا آئی جے آئی کے خلاف تھا. اس زمانے بڑا ایک ایٹم بم سمجھا جاتا تھا آئی جے آئی کو, جو بعد میں یہ سپریم کورٹ میں کیسز وغیرہ بھی نکلتے رہے کہ فلاں آئی جے آئی میں فلاں لوگوں کو پیسے دیے اور یوں کیا اور یہاں کیا. میں اس پہ نہیں جا رہا, بٹ میں انڈیپینڈنٹ تھا. آئی جے آئی بھی میرے خلاف تھی اور پیپلز پارٹی بھی میرے خلاف تھی, اور میرا نشان تھا یہ پیرچ پیالہ نہیں ہوتا چائے والا, یہ میرا نشان تھا. اور آئی جے آئی کے اگینسٹ میں 7,000 ووٹ کی لیڈ سے جیت گیا. میرے تھے 30,000 ووٹ اس وقت 90 میں, اور آئی جے آئی والے کینڈیڈیٹ کے تھے 23,000, اور پیپلز پارٹی اس سے بھی نیچے تھی. اس طرح میری انٹری ہوئی. اس کے بعد آپ کی انٹری ہی بڑی دھماکے دار ہوئی ہے, زبردست قسم. ہاں, بس پہلا الیکشن, آئی واز اے ینگ بوائے, اس وقت ایف سی کالج سے تازے اور پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے ہوئے تھے, اور لوگوں نے مہربانی کی آئی جے آئی کے خلاف. لوگ ڈرتے بھی تھے کیونکہ ایڈمنسٹریشن ساری اس وقت آئی جے آئی کو سپورٹ کر رہی تھی, ڈپٹی کمشنرز اور ڈی سیز اور ایس پیز. اور پھر اس کے بعد ٹرن ہوئے اور میں منسٹر بن گیا پریزنس کا, پہلا وزیر جیل خانہ جات کا, وہ بن گیا. پھر میں نے اپنی جو پپلا میرا حلقہ تھا اس کو میں نے سب ڈویژن بنوایا, میاں والی کی 3ری تحصیل بنی, اور اس طرح سو اینڈ سو آج تک 7 الیکشن لڑا لوکل گورنمنٹ کا, 1 اور 6 ادھر کے جنرل اسمبلی کے. تو 7 میں سے الحمدللہ 5 میں جیتا اور 2 میں
ہارا, اور جو میں 2 ہارا وہ پی ایم ایل این سے ہارا, اور جو جیتا سارے وہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ جیتا. آج تک میں نے نون لیگ جوائن کبھی نہیں کی. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی پی ٹی آئی جوائن کرنے کا کیا پیچھے ویژن تھا؟ پی ٹی آئی جوائن کرنے کا ویژن یہ تھا, نمبر 1 ہمارے چیئرمین کی آئیڈیالوجی, نمبر 1. نمبر 2 مطلب ہی واز فرام میاں والی. ہاں میں یہی کوشچن کرنے والی تھی. نمبر 2 بٹ نمبر 1 آئیڈیالوجی. بالکل. اور نمبر 3 اپنی خواہش تو تھی نا, بٹ ہمارے تو بچے جو تھے وہ بائیک آؤٹ کرتے تھے کہ ابو اگر آپ پی ٹی آئی پہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. آپ نے پی ٹی آئی, اور نمبر 1 سمپل سی بات ہے کہ پاکستان میں تبدیلی, پرائم منسٹر یا ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ان کا ویژن, اور فیل ہوتا تھا کہ یار انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی اور پاکستان تبدیل ہوگا. اور جو جس طرح ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ انسٹیٹیوشنز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرے. نور, جس دن ہماری 100% پرائم منسٹر کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پریکٹیکلی وہ امپوز ہو گئی, وہ لگ گئی, اداروں میں وہ آ گئی, اس دن بلیو می آپ پاکستان دیکھیں گے امریکہ اور یورپ اور کینیڈا اور آسٹریلیا سے بھی انشاءاللہ اوپر. جس دن پرائم منسٹر کا 100% ایجنڈا جو ہے وہ پریکٹیکلی ہو گیا. بالکل انشاءاللہ. سر موجودہ حالات دیکھیں اگر گورنمنٹ کے, ایک غریب آدمی گورنمنٹ سے کچھ خاصا خوش نہیں نظر آ رہا, اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ نور, اس میں پھر تھوڑی سی بوریت ہو جائے گی آپ کے انٹرویو میں کہ میں بھی سب کی طرح ایک ہی بات کروں گا, کیونکہ وہ پریکٹیکل ہے کہ ملک اتنا خزانے خالی تھے اور قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اب لوگ تو بات کرتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے کہا میں بھیک مانگ لوں گا, میں آئی ایم ایف پہ نہیں جاؤں گا. میں دیکھیں آئی ایم ایف پہ وہ آخری اس حد پہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں, خدا نہ خواستہ ہمارے ڈیفیسٹس اور یہ بڑھ جائیں گے اور ہمارے قرضے بڑھ جائیں گے اور ہمارے پاس مطلب اور آپشن نہیں رہے گی, تو ایز لاسٹ آپشن انہوں نے یہ کام کیا. اب جہاں تک غریب کا تعلق ہے, اس بات پہ میرا آپ کے ساتھ اتفاق ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہے, لیکن اس وقت ساتھ یہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے یہ پچھلے دنوں بھی ملاقات ہوئی ہے, چیف منسٹر صاحب سے بھی ہوئی ہے, اس وقت وی آر فوکسڈ آن مہنگائی. اور میرا دل کہتا ہے اور انشاءاللہ حالات یہ کہہ رہے ہیں, اکانومی میں بھی سرپرائزنگلی حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور اس بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے things would come under control. اور انشاءاللہ غریب کو ریلیف ضرور ملے گا. ہمارے پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے. اب دیکھیں کووڈ میں, آدھے منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں, کووڈ میں ساری دنیا نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر کی آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پالیسیز کامیاب تھی. تو انشاءاللہ بجٹ کے بعد مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا. سر چلتے ہیں میاں والی کی طرف. میاں والی کی کوئی ایک, ویسے تو بے شمار خوبصورت باتیں ہیں, لیکن کوئی ایک خوبصورت یاد, کوئی بات جو آپ کے دل میں آج بھی تازہ ہے؟ دیکھیں میاں والی کی مٹی ہے ہماری, وہیں بچپن چاہے تھوڑا سا کم بھی, کیونکہ ایچیسن کالج میں میں جب تھا تو میں ہاسٹل میں تھا, تو چھٹیوں میں ہی گھر جاتے تھے نا جی. تو میاں والی کی ہماری, میاں والی کی مٹی میں ایک تاثیر ہے. میاں والی والے جہاں بھی ہیں وہ اپنی انفرادیت, انڈیویجویلٹی وہ قائم رکھتے ہیں. اور آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں. ہمارے مرحوم گورنر امیر محمد خان تھے آف کالا باغ, آج بھی لوگ, گورنر تو کئی آئے, لوگوں کو گورنروں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے, لیکن امیر محمد خان کو کوئی نہیں بھولا. پھر ہمارے مولانا عبدالستار خان نیازی تھے جمعیت علماء پاکستان کے, ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, آپ بہت چھوٹی ہیں نور, اگر آپ بڑوں سے پوچھیں تو مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھی لوگ آج بھی یاد, یہ اسلامیہ کالج کے پڑھے ہوئے تھے تحریک پاکستان میں, اور آج تک میاں والی میں ان کا ایک رول ہے. اسی طرح مولانا کوثر نیازی صاحب تھے, اور اس طرح بہت جنرلز آئے, بیوروکریٹس, اب میں کس کس کے نام گنواؤں. اور اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان, آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اونلی
اینڈ لونلی ورلڈ کپ جو تھا وہ عمران احمد خان کے حصے میں تھا, اور وہ بھی میاں والی کے بیٹے ہیں. اب تو خیر ماشاءاللہ وہ پورے پاکستان میں پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ورلڈ میں بہت پاپولر ہیں. لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں, ان کے گورننس کی مثالیں دیتے ہیں. عمران خان نے دیکھیں, ایک بندے نے 21 یا 22 ایئرس کی سٹرگل دیکھیں. شوکت خانم پوری دنیا کہتی تھی نہیں بنے گا, وہ کہتے تھے بنے گا. نمل کبھی آپ میاں والی میں آ کے دیکھیں کہ وہاں رات کو کیا دن کو بھی لوگ ڈرتے تھے کہ یار کہیں ڈاکو لوٹ نہ لیں. عمران خان نے جا کے وہ سپاٹ الیکٹ کیا یا سلیکٹ کیا کہ یار یہاں نمل یونیورسٹی, اور ماشاءاللہ اب it has been affiliated with Bradford University England, اور ان کی ڈگریز جو ہیں وہ وہاں سے ملیں گی, اور اب وہ پورا ایک ایجوکیشنل سٹی بن رہی ہے نمل پہاڑی پہ جہاں لوگ ڈرتے تھے. اب وہاں رونقیں دیکھیں, گرینریز دیکھیں, عمران خان کے ویژن کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل جی, ایسا ہی کرتے ہیں. بالکل بہترین سر, آپ سے مزید بہت ساری باتیں کرنی ہے, لیکن ابھی وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. بریک کی طرف چلتے ہیں.